नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हमारा अहलु सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि जिस शख्स ने अपनी दुनिया की ज़िंदगी मुकम्मल कर ली, मौत के बाद और क़ियामत से पहले अल्लाह पाक उसकी रूह और जिस्म दोनों को हयात अता फ़रमाते हैं। जिस्म जहाँ भी हो और जिस हालत में भी हो, रूह जहाँ भी हो और जिस हालत में भी हो, इन दोनों को अल्लाह पाक ज़िंदगी और हयात अता फ़रमाते हैं। अगर ये बंदा मोमिन हो, सालेह हो, नेक हो, अल्लाह पाक इसे सवाब, जज़ा, राहत अता फ़रमाते हैं। और अगर ये बंदा काफिर, फासिक, अल्लाह का नाफरमान हो तो इसे अज़ाब, दुख और सज़ा दी जाती है। असल अक़ीदा हमारा क्या है, अच्छी तरह ये बात ज़हन में रखना। असल हमारा अक़ीदा ये है कि जिस शख्स पर वफ़ात आ गई, मौत के बाद और क़ियामत से पहले उसे हयात मिलती है। इसे आप यूँ भी कह सकते हैं, अल्लाह पाक मय्यत को हयात भी देते हैं, मय्यत को सवाब और अज़ाब भी देते हैं। मौलाना सजादुल्लाह भी आगे आ जाए। सजादुल्लाह, अल्लाह पाक उसे हयात भी देते हैं, अल्लाह पाक उसे सवाब और अज़ाब भी देते हैं। असल अक़ीदा हयात फ़िल क़ब्र या सवाब व अज़ाब क़ब्र नहीं है। असल अक़ीदा है हयात मय्यत, सवाब व अज़ाब मय्यत। जो शख्स दुनिया से चला गया, जिस पर मय्यत का इतलाक़ हो सकता है, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी मुकम्मल हो गई, अल्लाह पाक इसे ज़िंदगी भी देंगे, इसे सवाब और अज़ाब भी देंगे। लेकिन इसे कहा जाता है हयात फ़िल क़ब्र, सवाब व अज़ाब क़ब्र। अब सवाल होगा, जब असल अक़ीदा हयात मय्यत है, सवाब व अज़ाब मय्यत है, फिर इसे सवाब व अज़ाब क़ब्र क्यों कहते हैं, हयात फ़िल क़ब्र क्यों कहते हैं? उसका जवाब हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ परहाड़वी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी वफ़ात 1239 हिजरी में है, आज से 204 साल पहले दुनिया से जाने वाले, उन्होंने अपनी किताब अन-निबरास, जो अरबी ज़ुबान में शरह है अल्लामा तफ़्तज़ानी की किताब अक़ीद नस्फ़िया, शरह अक़ीद नस्फ़िया की, जहाँ पर अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अज़ाब क़ब्र की बहस की है, वहाँ पर मौलाना परहाड़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वल मुरादु बिही अज़ाबुन यकून बादल मौती क़ब्लल बासी। अज़ाब क़ब्र से मुराद वो अज़ाब है जो मौत के बाद और क़ियामत से पहले होता है। सवाउन कानल मय्यितु मक़बूरन अमला, खा किसी को दफनाया जाए या न दफनाया जाए। इन्नमा उज़ीफ़ इलल क़ब्रि नज़रन अलल गालिबी। अब सवाल ये है कि जब असल अक़ीदा हयात मय्यत, सवाब व अज़ाब मय्यत है, इसे अज़ाब क़ब्र क्यों कहते हैं? फरमाते हैं ये तग़लीबन है, क्योंकि उमूमन इंसानों को गड्ढे में दफनाया जाता है। बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें यह गड्ढा नसीब नहीं होता। अक्सरियत को इस गड्ढे में दफनाने की वजह से इसे अज़ाब क़ब्र कह देते हैं। मैं समझाने के लिए थोड़ी सी मज़ीद वज़ाहत करने लगा हूँ। हमारे यहाँ मुतकल्लिमीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन जब क़ब्र की जज़ा और सज़ा की बात करते हैं तो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अज़ाब क़ब्र। अज़ाबुल क़ब्रि हक़्क़ुन, मुफस्सिरीन फरमाते हैं नज़लत फ़ी अज़ाबिल क़ब्रि। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कब्र के अज़ाब से पनाह मांगी, बाबु मा जाअ फ़ी अज़ाबिल क़ब्रि। ये हमारे हज़रात जब भी हयात की बात करते हैं, सज़ा और जज़ा की बात करते हैं, लफ्ज़ बोलते हैं अज़ाब क़ब्र का। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में मुस्तकिल बाब कायम किया है, बाबु मा जाअ फ़ी अज़ाबिल क़ब्रि। इस पर जो दलाइल पेश किए हैं उनमें एक आयत, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु बिलक़ौलि साबिति फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा, सूरत इब्राहीम की आयत नंबर 27।
یہ آیت نقل کرنے کے بعد بعض حضرات صحابہ اور تابعین سے یہ نقل کیا کہ نازلت فی عذاب القبر، سورۃ ابراہیم کی یہ آیت کریمہ عذاب قبر کے بارے میں اتری ہے۔ حالانکہ اس آیت کریمہ کی ابتدا میں عذاب قبر کی نہیں، ثواب قبر کی بات ہے۔ ایمان والوں کو تو ثواب ہوتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے العقائد النصفیہ میں جب اس عقیدے کو بیان فرمایا تو عذاب کے ساتھ ساتھ ثواب کا بھی ذکر کیا۔ بعض حضرات بلکہ اکثر ہمارے حضرات وہ ہیں جو فقط عذاب کی بات کرتے ہیں۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے العقائد النصفیہ میں عذاب کے ساتھ ساتھ ثواب کی بات بھی کی، تنعیم، نیک لوگوں کو اللہ قبر میں ثواب دیتے ہیں۔ علامہ تفتزانی نے جب شرح عقائد میں اس عقیدے کی وضاحت فرمائی تو فرماتے ہیں علامہ نصفی نے عذاب کے ساتھ ساتھ ثواب کا ذکر کر کے بہت اچھا کام کیا ہے۔ یہ انہوں نے بہت عمدہ کام کیا ہے کہ عذاب کے ساتھ ثواب کا ذکر بھی کیا ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے جب ثواب بھی ہوتا ہے عذاب بھی ہوتا ہے تو پھر مفسرین، محدثین، متکلمین فقط عذاب کا ذکر کیوں کرتے ہیں، ثواب کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے دنیا میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کافر ہیں، اور ہر کافر عذاب قبر کا مستحق ہے۔ اہل ایمان کفار کے مقابلے میں کم ہیں، تعداد میں تھوڑے ہیں، کافر تعداد میں زیادہ، اور ہر کافر عذاب قبر کا مستحق۔ نمبر 2، اہل ایمان میں 2 قسم کے لوگ ہیں، نمبر 1 اچھے اور نمبر 2 برے، نمبر 1 نیک اور نمبر 2 گناہگار۔ اہل ایمان میں نیکوں کی بنسبت گناہگاروں کی تعداد زیادہ ہے، اور گناہگار بھی عذاب قبر کے مستحق ہیں۔ اب اکثریت کفار کی، وہ بھی عذاب قبر کے مستحق۔ اہل ایمان میں اکثریت فساق کی، وہ بھی عذاب قبر کے مستحق۔ چونکہ دنیا سے جانے والے اکثر افراد وہ ہیں جو عذاب قبر کے مستحق ہوتے ہیں، ثواب والے بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے متکلمین، مفسرین، محدثین، علماء یہ فقط عذاب کا تذکرہ کرتے ہیں، ثواب کا ذکر نہیں کرتے، یہ تغلیباً ہے۔ تو جس طرح ہمارے حضرات فقط عذاب کا ذکر کرتے ہیں تغلیباً، اسی طرح اس کو عذاب قبر بھی کہہ دیا جاتا ہے تغلیباً، وگرنہ اصل عقیدہ حیات میت، ثواب و عذاب میت ہے، حیات فی القبر، ثواب و عذاب قبر نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین آپ کے دور میں جو لوگ تھے نہ ماننے والے، وہ بڑے طبقات 3 تھے۔ نمبر 1 یہود، نمبر 2 نصارہ، نمبر 3 مشرکین۔ یہ تینوں کے تینوں گروہ وہ تھے جو اپنے مردوں کو قبروں میں دفناتے تھے۔ اس لیے چونکہ اب اکثریت بھی ان کی ہے اور وہ گڑھوں میں دفنا رہے ہیں، اس لیے قرآن کریم اور حدیث مبارک میں جب بات کی گئی تو تغلیباً اسے عذاب قبر کہا گیا، کیونکہ اکثریت وہ ہے جنہیں گڑھوں میں دفنایا جاتا ہے۔ تو ہمارا اصل عقیدہ حیات میت۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو اگلی بات سے پہلے یہ بات آپ کے لیے سمجھنی بھی آسان ہوگی، اور بہت سارے اشکالات سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے۔ ایک بندے کو جلا کر اس کی راکھ کو بہا دیا گیا، اسے تو یہ گڑھا نہیں ملا، کیا اسے عذاب نہیں ہوگا؟ ہم کیا کہیں گے؟ اس جلانے نے اور راکھ کو بہانے نے اس میت کو اس دنیا والے گڑھے سے تو بچا لیا، میت ہونے سے بھی بچ گئے؟ نہیں بچا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ والمراد به عذاب یکون بعد الموت قبل البعث سواء کان المیت مقبورا ام لا۔ ہمارا عقیدہ ہی یہ ہے کہ جس پر میت کا اطلاق ہوگا اسے مصاب یا معذب ہونا پڑے گا۔ ایک شخص وہ ہے جو جانور کے پیٹ میں ہے، اسے تو یہ گڑھا نہیں ملا، کیا اسے عذاب نہیں ہوگا؟ ہم پوچھتے ہیں یہ میت ہے یا نہیں؟ جانور کے پیٹ نے اسے گڑھے سے تو بچایا، میت ہونے سے نہیں بچا سکا۔ یہ الگ بات ہے کہ قبر کسے کہتے ہیں۔ قبر کہتے ہیں مقر المیت کو، میں آگے چل کر انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا۔ قبر کہتے ہیں مقر المیت کو، جس جگہ پر انسان کا جسم یا جسم کے اجزاء ہوں گے وہی اس کی قبر بن جائے گی، وہ خواہ گڑھا ہو، جانور کا پیٹ ہو، جہاں بھی ہوگا۔ اب چونکہ عموماً یہاں اس گڑھے میں ہوتے ہیں اس لیے اس کو قبر کہہ دیا جاتا ہے۔
تو اپنا اصل عقیدہ ذہن میں رکھنا، ہمارا عقیدہ ہے کہ موت کے بعد قیامت سے پہلے انسان کے جسم اور روح دونوں کو اللہ پاک زندگی عطا فرماتے ہیں، حیات عطا فرماتے ہیں۔ اگر یہ شخص مومن اور صالح ہو تو اسے ثواب دیا جاتا ہے، اگر یہ کافر اور فاسق ہو تو اسے عذاب دیا جاتا ہے، خواہ اسے دفنایا جائے یا نہ دفنایا جائے۔ باقی اسے عذاب قبر کہتے ہیں، کیوں؟ انما اضیف الی القبر نظرا علی الغالب، تغلیباً اسے عذاب قبر کہا جاتا ہے۔ اگر یوں بھی کسی کو سمجھنا ہے تو ہم قرآن کریم کی ایک آیت پیش کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ کا سوال یہ ہے کہ جس بندے کو یہ گڑھا نہیں ملا تو اسے عذاب کیسے ہوگا؟ قرآن کریم میں یہ بھی ہے، ان اللہ یبعث من فی القبور، قیامت کے دن اللہ پاک ان لوگوں کو اٹھائیں گے جو قبروں کے اندر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جس بندے کو یہ گڑھا نہیں ملا اللہ اسے نہیں اٹھائیں گے؟ جسے یہ گڑھا نصیب نہیں ہوگا اسے نہیں اٹھایا جائے گا؟ اسے بھی اٹھایا جائے گا۔ اللہ تو فرما رہے تھے من فی القبور کو میں اٹھاؤں گا، اللہ انہیں اٹھائیں گے۔ بات سمجھنا، اصل عقیدہ من فی القبور کو اٹھانا نہیں، اصل عقیدہ ہے حشر اجساد۔ اصل عقیدہ یہ ہے کہ جسموں کو اٹھایا جائے گا۔ من فی القبور کیوں کہا؟ نظراً علی الغالب، اس لیے کہ اکثریت ان افراد کی ہوگی جو گڑھوں میں مدفون ہوں گے۔ تو جس طرح تغلیباً یبعث من فی القبور فرمایا، جسے یہ گڑھا نصیب نہیں ہوا اسے بھی اٹھایا جائے گا، اسی طرح عذاب قبر کہا جاتا ہے۔ لیکن جس بندے کو یہ گڑھا نصیب نہیں ہوا، اگر وہ جزا کا مستحق ہے تو جزا دی جائے گی، اور اگر وہ سزا کا مستحق ہے تو اسے سزا بھی دی جائے گی۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ پاک موت کے بعد اور قیامت سے پہلے ہر انسان کو حیات اور زندگی عطا فرماتے ہیں۔ یہ زندگی کیسے ہوتی ہے؟ کیسی ہوتی ہے؟ علامہ تفتزانی، ہمارے دیگر حضرات، ملا علی قاری رحمہ اللہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ موت کے بعد اور قیامت سے پہلے ملنے والی حیات اور زندگی یہ نوع من الحیات ہوتی ہے۔ اللہ پاک ان میں اتنی حیات پیدا فرما دیتے ہیں، قدر ما یتعلم و یتلذذ۔ ہم اس حیات کو حیات کامل نہیں کہتے، ہم اس حیات کو حیات ظاہری نہیں کہتے، ہم اس حیات کو حیات تصرف نہیں کہتے۔ موت کے بعد اور قیامت سے پہلے والی زندگی یہ نوع من الحیات ہے، اجمالی حیات ہے، اخفا حیات ہے، نوع من الحیات ہے۔ اللہ پاک روح اور جسم کے تعلق سے ان میں اتنی حیات پیدا فرما دیتے ہیں، اگر یہ مومن ہو تو یتلذذ، لذت کو محسوس کرتا ہے، اور اگر یہ کافر ہو تو یتألم، دکھ کو، تکلیف کو اور عذاب کو محسوس کرتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ حیات، حیات کامل، حیات ظاہری، حیات کلی نہیں ہے۔ حیات کلی اور ظاہری ہمارے ہاں دو ہیں، نمبر ایک دنیا کی حیات اور نمبر دو آخرت کی حیات۔ ربنا امتنا سنتین و احییتنا سنتین، جہاں پر اس حیات کی بات کی گئی وہ حیات ظاہری ہے، ایک دنیا والی اور ایک آخرت والی۔ یہ دو حیاتیں وہ ہیں جو مستقل ہیں، حیات کامل ہیں، حیات ظاہری ہے، حیات نظر آنے والی اور کلی قسم کی حیات ہے۔ موت کے بعد اور قیامت سے پہلے ملنے والی حیات، ہم اس حیات کو حیات ظاہری نہیں کہتے، ہم اس حیات میں تدبیر کے قائل نہیں، ہم اس حیات میں تصرف کے قائل نہیں، ہم اس حیات میں ان احوال کے قائل نہیں جو دنیا میں انسان اپنی مرضی، اپنے اختیار اور اپنی چاہت سے کرتا ہے۔ وہ نوع من الحیات ہے جس میں انسان کے اندر اتنا شعور پیدا کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ دکھ اور سکھ کو محسوس کرتا ہے۔ اسی وجہ سے چونکہ وہ حیات اجمالی ہے، اس لیے وہاں پر جو سوال و جواب، حساب و کتاب ہے وہ بھی اجمالی ہوگا۔ چونکہ وہ حیات اجمالی ہے، اس لیے وہاں پر جو جزا اور سزا ہوگی وہ بھی اجمالی ہوگی۔ موت کے بعد اور قیامت کے دن اٹھنے کے بعد اللہ جو حیات عطا فرمائیں گے وہ تفصیلی ہوگی، ظاہری ہوگی، کامل اور کلی ہوگی، اس لیے وہاں پر حساب و کتاب وہ بھی تفصیلی ہوگا، جزا اور سزا یہ بھی تفصیلی ہوگی، جسے سمجھانے کے لیے قرآن کریم کی آیت کو پیش کیا جا سکتا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ
ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، موت کے بعد اور قیامت سے پہلے ملنے والی جزا اور سزا یہ عرض جنت اور عرض نار کی صورت میں ہوتی ہے۔ اس میں یا تو جہنم پیش کی جاتی ہے یا جنت پیش کی جاتی ہے۔ اگر مومن ہے فیاتیہ من طیبہا و روحہا، جنت کی خوشبو اور راحت کو محسوس کرتا ہے۔ اگر کافر ہے فیاتیہ من حرہا و سمومہا، جہنم کی تپش، جہنم کا دھواں، جہنم کی بدبو اس کو قبر میں تکلیف پہنچاتی رہتی ہے۔ تو موت کے بعد قیامت سے پہلے ملنے والی حیات چونکہ اجمالی ہے، اس لیے سوال و جواب بھی اجمالی، من ربک من نبیک ما دینک، اور اس کے بعد جو ملنے والی جزا اور سزا ہے وہ بھی اجمالی۔ اور اگر قیامت کا دن جب ہوگا وہاں پر جو حیات ہوگی وہ تفصیلی ہوگی، حیات ظاہری ہوگی، حیات کامل اور کلی ہوگی، وہاں پر جو سوال و جواب ہوگا وہ بھی تفصیلی ہوگا، اور جو جزا اور سزا ہوگی وہ بھی کیا ہوگی؟ تفصیلی ہوگی۔ اب اگر کوئی ایسی آیت یا حدیث آ جائے جس میں بظاہر یہ بات معلوم ہو رہی ہو کہ موت کے بعد قیامت سے پہلے حیات نہیں، تو ہم جواب میں کہیں گے ہمارے سامنے دو قسم کی نصوص ہیں، بعض سے ثابت ہوتا ہے کہ حیات ہے اور بعض سے ثابت ہوتا ہے کہ حیات نہیں۔ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حیات ہے، اس سے مراد ہے نوع من الحیات، حیات اجمالی، حیات خفی یا اخفا، اور جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حیات نہیں، اس سے مراد ہے حیات کامل، حیات ظاہری، دنیا جیسی حیات اللہ تعالیٰ یہ قبر میں نہیں دیتے، ایسی حیات انسان کو قیامت کے دن عطا کی جائے گی۔ حدیث مبارک میں ہے فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، موت کے بعد قیامت سے پہلے انسان کی روح اور جسم کا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے حَتَّى يَرْجِعَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، موت کے وقت اللہ انسان کی روح کو قبض فرماتے ہیں اور قیامت کے دن اس کی روح کو اللہ اس کے جسم کی طرف لوٹائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے تُعَادُ رُوحُهُ، ایک حدیث میں ہے يَرْجِعَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ پہلی سے معلوم ہوتا ہے کہ حیات ہے، دوسری سے معلوم ہوتا ہے کہ حیات نہیں ہے۔ سلطان المحدثین ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس حدیث میں یہ ہے نا کہ حیات ہوتی ہے، اس سے مراد نوع من الحیات، اور جس میں یہ ہے حتی یرجعہ اللہ، اس سے مراد ردن کاملا، وہ حیات جو حیات کامل ہو، روح جسم میں اس طرح داخل ہو جائے کہ حیات کے آثار دنیا کے بندوں کو نظر آنے لگیں، ایسی حیات اللہ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ ایسی حیات انسان کو قبر میں عطا نہیں کی جاتی۔ تو ہم اس حیات کے قائل ہیں، لیکن نوع من الحیات، یہ حیات کامل، حیات کلی، حیات ظاہری نہیں ہوتی، یہ نوع من الحیات ہوتی ہے، قدر ما یتعلم و یتلذذ۔ توجہ رکھنا، اب چونکہ قبر میں ملنے والی حیات حیات کامل نہیں، حیات ظاہری نہیں، تصرف نہیں، تو یہاں سے جب بندہ قیامت کے دن حیات ظاہری کی طرف جائے گا، حیات خفی سے حیات ظاہری کی طرف جائے گا، حیات اجمالی سے حیات تفصیلی کی طرف جائے گا، حیات نوع من الحیات سے حیات کامل کی طرف جائے گا، اس چھوٹی حیات سے بڑی حیات کی طرف جانے کو، مخفی حیات سے ظاہری حیات کی طرف جانے کو کبھی لفظ حیات سے تعبیر کرتے ہیں اور کبھی لفظ بعث سے تعبیر کرتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھنا بات، چونکہ موت کے بعد قیامت سے پہلے والی حیات حیات مخفی ہے، قیامت کے دن جو حیات ملے گی وہ حیات ظاہری ہوگی، قبر سے جب لوگ اٹھیں گے وہ حیات حیات ظاہری ہوگی۔ اس مخفی حیات سے جب حیات ظاہری کی طرف جائیں گے، کبھی اس پر لفظ بولا جاتا ہے حیات کا اور کبھی اس پر لفظ بولا جاتا ہے بعث کا۔ حیات مخفی سے حیات ظاہری کی طرف جانے کو حیات سے بھی تعبیر کرتے ہیں اور اسے لفظ بعث سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل مجھے نبی مانو، اس لیے کہ میں قبر پہ کھڑے ہو کر قُم بِإِذْنِ اللَّهِ کہتا ہوں تو مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر باہر نکل آتا ہے۔ اب یہاں پر قبر والا حیات خفی سے حیات ظاہری کی طرف آ رہا ہے، لفظ کیا بولا جا رہا ہے؟ احیی، لفظ حیات۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ،
اللہ فرماتے ہیں حضرت عزیر کو اللہ نے 100 سال تک موت دی پھر اٹھایا، یہاں پر لفظ کیا ہے؟ باسہ۔ اسی طرح ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت کے دن تمہیں کیا کیا جائے گا؟ اٹھایا جائے گا۔ یہاں پر لفظ کیا بولا جا رہا ہے؟ لفظ باس کا۔ اس پر بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر قبر میں حیات ہے تو پھر اس پر لفظ حیات کیوں بولا جا رہا ہے؟ وہ تو پہلے سے حاصل ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے وہ ایک گردان پڑھتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں قبر میں حیات ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں احیی الموتیٰ، پھر یوں کہو نا احیی الاحیاء، قبر میں تو زندہ ہے تو احیی الموتیٰ کیوں کہتے ہو؟ کیا کہنا چاہیے؟ احیی الاحیاء۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں زندوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ موتا کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے حیات نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں اگر اس کا مطلب یہی ہے تو ایک آدھ دلیل ہم بھی پیش کرتے ہیں، ذرا اسے بھی حل فرما دیں۔ جب انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے یہ سوتا ہے، مرتا نہیں ہے۔ نیند کی حالت میں انسان میں حیات ہوتی ہے، حیات ختم نہیں ہوتی، لیکن وہ حیات ظاہری نہیں ہوتی، حیات کامل نہیں ہوتی، حیات کلی نہیں ہوتی، تصرف نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بندہ نیند سے بیداری کی طرف اٹھتا ہے، بیداری کی طرف آتا ہے، کبھی اس پر لفظ حیات بولا جاتا ہے اور کبھی اس پر لفظ باس بولا جاتا ہے۔ حیات خفی سے حیات ظاہری کی طرف، عالم نوم سے عالم بیداری کی طرف آنے پر کبھی لفظ حیات بولا جاتا ہے اور کبھی لفظ باس۔ آپ رات کو سوتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، صبح اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما احیانا، ایسے آپ زندہ نہیں ہوتے تو ما اماتنا کیوں؟ اگر احیی الموتیٰ دلیل ہے کہ قبر میں حیات نہیں، آپ کہتے ہیں اللہ کو کہنا چاہیے تھا احیی الاحیا، تو پھر حضور کو بھی فرمانا چاہیے تھا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما احیانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیند والا زندہ نہیں ہوتا۔ بابا نیند والے میں حیات ہوتی ہے لیکن تصرف نہیں، نیند والے میں حیات ہے لیکن حیات ظاہری نہیں۔ اب جب حیات خفی سے حیات ظاہری کی طرف آئیں گے، وہ جو مخفی حیات ہے نا، اس پر کبھی لفظ نوم بولا جاتا ہے، کبھی لفظ موت بولا جاتا ہے، اور جب اس سے اٹھ کر عالم بیداری کی طرف آئیں گے، اس پر کبھی لفظ حیات بولا جاتا ہے، کبھی لفظ بیدار ہونا بولا جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ، اللہ وہ ہے جو تمہیں رات کو سلاتا ہے پھر دن کے وقت تمہیں اٹھاتا ہے۔ لفظ کیا بولا جا رہا ہے؟ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اصحاب کہف سوئے، اللہ نے 309 سال کے بعد اٹھایا، لفظ کیا ہے؟ باسنا۔ جس طرح نیند کی حالت میں حیات ہے لیکن حیات خفی، حیات کامل نہیں، نوعا من الحیات، حیات ظاہری نہیں، حیات مخفی، جب اس حیات سے حیات کامل کلی ظاہری کی طرف آتے ہیں، اس پر کبھی لفظ حیات بولا جاتا ہے، کبھی لفظ باس بولا جاتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ قبر سے اٹھ کر باہر آئے گا یا آتا ہے، اس پر کبھی لفظ حیات بولا جاتا ہے، کبھی لفظ باس بولا جاتا ہے۔ اگر قبر کے اندر رکھے ہوئے انسان پر موتا کا لفظ بولنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قبر میں حیات نہیں، پھر سونے والے کے لیے لفظ موت بولنا یہ بھی دلیل ہوگا کہ سونے والا بھی زندہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حیات دونوں میں ہے لیکن حیات کامل نہیں، نوعا من الحیات، حیات تفصیلی نہیں، اجمالی، تصرف ختم ہو گیا۔ اب عالم نوم سے عالم بیداری کی طرف آئیں گے، کبھی اس پر لفظ حیات بولا جائے گا، کبھی اس پر لفظ باس بولا جائے گا۔ قبر سے اٹھ کر جب دنیا میں یا آخرت میں جائیں گے، کبھی اس پر لفظ حیات بولا جاتا ہے، کبھی اس پر لفظ باس بولا جاتا ہے۔ کیوں؟ توجہ، کیوں؟ حیات کا لفظ اس لیے بولا جاتا ہے کہ پہلے حیات تھی لیکن کامل نہیں، جو کامل نہ ہو وہ موت کی طرح ہوتی ہے، اس لیے اس پر لفظ موت بولتے ہیں، اور ظاہری کی طرف آنے کے لیے لفظ حیات بولتے ہیں، اور باس کا لفظ بولتے ہیں اس لیے کہ اس میں کچھ نہ کچھ حیات موجود ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب عقیدہ طحاویہ میں موت اور حیات کی بات کی، پھر قیامت کی بات کی ہے، حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محین بلا مخافت، ممیت بلا مخافت،
اللہ پاک انسان کو موت دیتے ہیں، اللہ کو موت دینے میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ باعثن بلا مشقت، اللہ قیامت کے دن انسان کو اٹھائیں گے، اس اٹھانے میں مشقت بھی نہیں ہوگی۔ امام طحاوی نے ممیتن کے مقابلے میں محین کا لفظ استعمال نہیں کیا، باعث کا لفظ استعمال فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممات کے بعد اور بعث سے پہلے، قیامت سے پہلے انسان میں کچھ نہ کچھ حیات ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ کامل نہیں، وہ حیات ظاہری نہیں، وہ حیات مخفی اور پوشیدہ ہوتی ہے، اس لیے اس حیات سے حیات کلی، کامل اور ظاہری کی طرف آنے کو کبھی لفظ حیات سے تعبیر کیا جاتا ہے اور کبھی لفظ بعث سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو حیات ملتی ہے نیند کی حالت میں بھی اور قبر کی حالت میں بھی، باقی چونکہ یہ حیات کامل نہیں ہوتی، حیات ظاہری نہیں ہوتی، اس لیے اس پر کبھی کبھی لفظ بعث بولا جاتا ہے اور کبھی اس پر لفظ وفات کا بولا جاتا ہے، حیات کا بولا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں یہ حیات وہ ہے جو اللہ پاک سب کو عطا فرماتے ہیں۔ دنیا سے جانے والا کافر اسے بھی حیات ملتی ہے، دنیا سے جانے والا مومن اسے بھی حیات ملتی ہے، دنیا سے جانے والا شہید اسے بھی حیات ملتی ہے، اور دنیا سے جانے والا نبی اسے بھی حیات ملتی ہے۔ ہر وہ شخص جس پر دنیا میں وفات آ گئی، موت کے بعد اور قیامت سے پہلے اللہ اسے زندگی دیں گے۔ اس پر بعض لوگوں کو سوالات اٹھتے ہیں کہ تم نے تو حضور کو بھی زندہ مانا، تم نے تو شہید کو بھی زندہ مانا، تم نے تو ابو جہل کو بھی زندہ مانا، تم نے تو سب کو زندہ مان لیا، اب اس میں کمال کیا ہے؟ تم نے تو نبی کے ساتھ ابو جہل کو بھی زندہ مانا، اس لیے اب نعرے حیات النبی کے نہ لگایا کرو، حیات ابو جہل کے لگایا کرو۔ اس پر وہ کانفرنس بھی کرتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں، تم تو سب کی حیات کے کہہ لو۔ ہم کہتے ہیں جی بالکل، ہم موت کے بعد کافر کی حیات کے بھی قائل، موت کے بعد مومن کی حیات کے بھی قائل، موت کے بعد شہید کی حیات کے بھی قائل، موت کے بعد نبی کی حیات کے بھی قائل۔ جب حیات ہم نے سب کی مانی، اب آپ کا یہ سوال کرنا جب سارے زندہ ہیں تو ان کی حیات میں فرق کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں فرق ہے، یہ فرق حدیث سے ثابت ہے، یہ فرق صحابہ کرام کے آثار سے ثابت ہے، اور یہ فرق وہ ہے جو ہمارے اکابرین علماء دیوبند سے ثابت ہے۔ یہ فرق وہ ہے جو قرآن اللہ کے نبی کے فرمان سے ثابت ہے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے مومن غیر شہید، مومن شہید اور مومن نبی، ان تینوں کی حیات میں جو فرق بیان کیا ہے نا، قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمال فرمایا۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو فرق بیان کیا وہ آپ ذرا سا سمجھیں۔ اس فرق کو سمجھنے سے پہلے ایک مثال سمجھیے۔ آپ گھر میں ہیں، آپ کے پاس ایک مہمان آیا، گرمی کا موسم ہے، آپ نے مہمان کو برآمدے میں بٹھایا، اپنے شاگرد سے کہہ کر، بھائی سے کہہ کر، بیٹے سے کہہ کر، اندر ایک فرشی پنکھا تھا اسے کمرے کے اندر لگا دیا، اور اسے کہا بھی کمرے کا دروازہ کھول دو اور پنکھے کا رخ مہمان کی طرف کر دو تاکہ اس کو ہوا لگتی رہے۔ ایک دوسرا مہمان آیا، آپ اسے کہتے ہیں آپ یہاں نہ بیٹھیں، آپ پنکھے کے پاس چلیں، اسے آپ پنکھے کے پاس لے گئے۔ تیسرا مہمان آیا، آپ اسے کہتے ہیں آپ یہاں تشریف رکھیں، آپ تکلیف نہ کریں، ہم پنکھا اٹھا کر آپ کے پاس لے آتے ہیں۔ پہلا مہمان وہ ہے، وہ اپنی جگہ، پنکھا اپنی جگہ، دروازہ کھل گیا، اس کے پاس ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، ہوا اسے بھی لگ رہی ہے۔ دوسرا مہمان وہ ہے جسے آپ پنکھے کے پاس لے گئے، پنکھا اس کے پاس نہیں لے اور پنکھے کو وہاں رکھ کے دروازہ بھی نہیں کھولا، اسے اٹھا کر وہاں پر لے گئے، ہوا اسے بھی لگ رہی ہے۔ اور تیسرا مہمان وہ ہے جس کے پاس پنکھا اٹھا کر آپ لے آئے، ہوا اسے بھی لگ رہی ہے، لیکن آپ کا طرز عمل بتا رہا ہے پہلے مہمان کی حیثیت وہ اور ہے، دوسرے کی حیثیت وہ اور ہے، تیسرے کی حیثیت وہ اور ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دنیا سے جانے والا مومن غیر شہید ہو، عام مسلمان ہو، قبر میں رکھا گیا، من ربک ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ، من نبیک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما دینک دینی الاسلام، فینادی مناد من السماء افرشوا لہ من الجنہ البسوا لہ من الجنہ وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، جنت کا بستر دے دو، جنت کا لباس دے دو، اور جنت کی کھڑکی اور دروازہ اس کی قبر کی طرف کھول دو، فیاتیہ من طیبہا وروحہا،
یہ قبر میں رہ کر جنت کی خوشبو بھی محسوس کرتا ہے، جنت کی ٹھنڈی ہوا بھی محسوس کرتا ہے۔ مومن اپنی جگہ، جنت اپنی جگہ، درمیان کا دروازہ کھل گیا، اب جنت کی ٹھنڈی ہوا اس کے پاس آ رہی ہے۔ اگر یہ جانے والا ہو شہید، ارواحہم فی جیوف طیر خضر، اللہ پاک اس کی روح کو جنت کی سیر کی اجازت دیتے ہیں۔ تسرح من الجنت حیث تشاء، اللہ جنت کو اپنی جگہ پہ رکھ کے، شہید کی روح کو اپنی جگہ پہ رکھ کر یوں نہیں کرتے کہ دروازہ کھول دیں، بلکہ اللہ اس کی روح کو جنت کی سیر کی اجازت دیتے ہیں۔ اور جب باری آ جائے اللہ کے نبی کی، باری آ جائے حضور کی، اللہ کے محبوب پیغمبر کی، اللہ نبی کو اپنی جگہ پہ رکھ کر، جنت کو اپنی جگہ پہ رکھ کر درمیان کا دروازہ نہیں کھولتے، جیسے مومن غیر شہید کے لیے اللہ نبی کی روح کو جنت میں نہیں لے جاتے جیسے شہید کے لیے، بلکہ اللہ پاک اب جنت کو اٹھاتے ہیں اور نبی کی قبر میں رکھ دیتے ہیں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جگہ عام جگہ نہیں، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ حضرت علامہ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جگہ پر حاشیہ بخاری میں لکھا ہے، قیامت کا دن ہوگا، تمام لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور جنت میں جائیں گے، اللہ نبی کو قبر سے اٹھا کر جنت میں نہیں لے جائیں گے، اللہ نبی کی قبر والی جگہ کو اٹھا کر جنت میں شامل فرما دیں گے۔ والروضۃ قطعۃ من الجنہ نقلت من الجنۃ وستعود الیہا، یہ جگہ جنت سے آئی تھی، یہ جگہ جنت ہے اور قیامت کے دن اس کو جنت میں شامل کیا جائے گا۔ تو تمہیں کس نے کہا ہے کہ ہم حیات میں فرق قید نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی کو قبر کے اندر جنت نصیب ہوتی ہے، اللہ جنت اٹھا کر نبی کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ اور یہ فرق صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پر ملال ہوا، آپ کی وفات حسرت آیات ہوئی، آپ کی رحلت ہوئی، وصال مبارک ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین یہ فرماتے تھے کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے تھے نہ، حضور کا انتقال نہیں ہوا، آپ میں حیات باقی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے اندر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک چارپائی پہ آرام فرما، اوپر سفید چادر، حضور علیہ السلام کے جسم مبارک سے چادر کو ہٹایا، پیشانی کو بوسہ دیا، طبت حیا و طبت میتا، حضور آپ کی حیات بھی مبارک، آپ کی وفات بھی مبارک۔ پھر فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، حضور میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اللہ آپ کو دوسری موت نہیں دیں گے۔ ایک موت تو آپ پر آ گئی، اللہ آپ کو دوسری موت نہیں دیں گے، اللہ پاک آپ کو دوسری موت سے محفوظ رکھیں گے۔ نبی اور امتی کی حیات میں فرق سمجھنا، حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث مبارک بخاری صفحہ 517 اسی حدیث مبارک کی شرح میں فتح الباری میں لکھا، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں لکھا، محدث احمد علی سہارنپوری نے حاشیہ بخاری میں لکھا، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی نے الکنز المتواری میں لکھا۔ یہ چار محدث فرماتے ہیں ایک مسئلہ ہے امت کا، ایک مسئلہ ہے اللہ کے نبی کا، ایک معاملہ ہے امتی کا، ایک معاملہ ہے اللہ کے نبی کا۔ امتی کی روح دنیا میں قبض کی گئی، یہ ایک موت، قبر میں پہنچا، اسے حیات عطا کی گئی، من ربک من نبیک ما دینک، اس نے سوالوں کے جواب دے دیے، اب اسے کہا جاتا ہے نم کنومت العروس، اب آرام کے ساتھ سو جا، مزے اور سکون کے ساتھ سو جا۔ اب اس بندے کو قبر کے اندر سلا دیا جاتا ہے، یہ بظاہر موت ہوتی ہے، اس کے بعد جو راحت ملتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ اس کے جسم کو پتہ چلتا رہتا ہے۔ عام بندے کو موتیں دو آتی ہیں، نمبر ایک دنیا کی اور نمبر دو قبر کی، جو بصورت نوم ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ایک موت تو دے دی، اللہ آپ کو دوسری موت کبھی نہیں دیں گے۔ کیا معنی؟ فرماتے ہیں ان فی القبر موتن و حیاتن لکل احد، یہ چار حضرات فرماتے ہیں جب بندہ قبر میں جاتا ہے اسے حیات ملتی ہے، حیات کے بعد موت بصورت نوم ملتی ہے، غیر الانبیاء علیہم السلام۔ لیکن جب اللہ کے نبی قبر میں جاتے ہیں، نبی سے قبر میں سوال بھی نہیں ہوتا اور نبی پر قبر میں نیند بھی نہیں آتی۔ اب سمجھنا فرق کیا نکلا؟ فرق کا خلاصہ یہ نکلا موت کے بعد قبر میں حیات امت کو بھی ملتی ہے، موت کے بعد قبر میں حیات
اللہ کے نبی کو بھی ملتی ہے، امتی قبر میں ایسے زندہ جیسے دنیا میں سونے والا زندہ، اللہ کے نبی قبر میں ایسے زندہ جیسے دنیا میں جاگنے والا زندہ۔ اگر سونے اور جاگنے والے کی حیات میں فرق ہے تو نبی اور امتی کی حیات میں بھی فرق ہوگا، اگر سونے اور جاگنے والے کی حیات میں فرق نہیں تو نبی اور امتی کی حیات میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو نبی کی قبر میں حیات ایسی ہے جیسے دنیا میں جاگنے والا، اور امتی کی حیات ایسے جیسے دنیا میں۔ اس سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف جو منسوب ہے تفسیر جواہر القرآن اس میں لکھا، حضرت مولانا سجاد بخاری صاحب نے اقامت البرہان میں لکھا، عام موتا کا سیما صحابہ کے دور سے مختلف فی چلا آ رہا ہے۔ عام مردے قبر میں سنتے ہیں یا نہیں، اس میں صحابہ کا بھی اختلاف، اس میں ہمارے اکابرین کا بھی اختلاف۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا، مولانا سجاد بخاری صاحب نے تعلیم القرآن اگست 1962 کے شمارے میں نقل کیا، انبیاء کے سما میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، انبیاء کا سما اتفاقی ہے۔ عام موتا کا سما اختلافی، انبیاء کا سما یہ وہاں اختلاف کیوں ہے، یہاں اتفاق کیوں ہے؟ اس لیے کہ امتی قبر میں ایسے زندہ جیسے دنیا میں سونے والا زندہ۔ سونے والا سنتا ہے یا نہیں، اختلاف ہو سکتا ہے۔ سونے والے کئی قسم کے ہوتے ہیں نا، بعض ایسے ہوتے ہیں اٹھ جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں ڈھول بجاتے ہیں پھر بھی نہیں اٹھتے جی۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑی سی آواز سے بھی کیا ہو جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، ان کی قوت حس اور سماعت بڑی تیز ہوتی ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں، آپ تو نہیں، باہر دنیا میں رہنے والے ایسے جہاز قسم کے ہوتے ہیں کہ بندہ کچھ بھی کرتا رہنا وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو چونکہ سونے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض لوگ اتنے ان کی حس تیز ہوتی ہے، سماعت تیز ہوتی ہے کہ معمولی سی آہٹ کو سن کر بھی وہ اٹھ پڑتے ہیں، اور بعض ایسے مستغرق ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں سنتے۔ اب صحابہ کرام کے دور میں سماع موت اختلافی تھا، کیوں؟ میں سمجھانے کے لیے عرض کرنے لگا ہوں۔ جس نے ابو بکر صدیق کو دیکھا انہوں نے کہا مردے سنتے ہیں، اور جس نے ابو جہل کو دیکھا انہوں نے کہا مردے نہیں سنتے۔ صدیق اکبر کو دیکھا حس اتنی تیز ہے اور میں کہ یہ سنتے ہیں، ابو جہل کو دیکھا وہ عذاب میں اتنا مستغرق ہے بیچارہ، ان کے بارے میں کہا گیا نہیں سنتا۔ چونکہ سونے والا کا سماع اختلافی ہو سکتا ہے اس لیے عام موتا کا سماع اختلافی ہے، جاگنے والے کے سماع میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کے نبی کے سماع میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو عام امتی کی حیات ایسے جیسے دنیا میں بولیے سونے والا زندہ، اللہ کے نبی کی قبر میں حیات ایسے جیسے دنیا میں۔ اگر ان کی حیات میں فرق نہیں ہے تو آپ کہیں نبی امتی کی حیات میں فرق نہیں، اور اگر ان کی حیات میں فرق ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ امتی کی حیات یہ ادنا قسم کی ہے اور پیغمبر کی حیات اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے۔ اس پر میں ایک بات عرض کر دوں، بات آ گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے حوالے سے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ فرمان بخاری شریف صفحہ 517 پر موجود ہے، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا۔ یہ جملہ حضرت صدیق اکبر نے اندر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے میں، وہاں سے باہر تشریف لے آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اب یہاں پر خطبہ دیا، کچھ جملے آپ نے یہاں پر فرمائے صحابہ کرام کی موجودگی میں۔ تقریباً اس پوری روایت کو خطبہ صدیق اکبر کہہ دیا جاتا ہے، پوری روایت کو تقریباً، چونکہ اکثر حصہ وہ ہے جو آپ نے باہر فرمایا۔ آپ نے باہر جو جملے فرمائے ان میں ایک جملہ یہ تھا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اگر تو تم عبادت حضور کی کرتے تھے تو سن لو، اللہ کے نبی اب دنیا میں نہیں رہے، حضور کا انتقال ہو گیا۔ اور اگر عبادت اللہ کی کرتے تھے، اللہ پہلے بھی زندہ تھے، اللہ آج بھی زندہ ہیں، اللہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ پھر فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ حضور اللہ کے نبی تھے، آپ سے پہلے بھی انبیاء تھے، وہ چلے گئے، ان کی مدت پوری ہو گئی، حضور کی بھی پوری ہو گئی۔ اب من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اس جملے کو لے کر بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ نبی کی قبر کی حیات کی نفی پر صحابہ کرام کا اجماع ہے، اللہ کے نبی کو قبر میں حیات نہیں، اس پر صحابہ کرام کا کیا ہے؟ اجماع موجود ہے۔ کیوں بھائی؟
کہتے ہیں صدیق اکبر نے یہ جملہ صحابہ کی موجودگی میں فرمایا، کسی ایک صحابی نے صدیق اکبر کو نہیں روکا۔ حضرت آپ کیسے فرماتے ہیں حضور کو تو حیات ملنی ہے؟ صحابہ کرام کا صدیق اکبر کو نہ روکنا اس بات کی دلیل ہے حضور کی قبر کی حیات کی نفی اور انکار پر تمام صحابہ کا اجماع موجود ہے۔ ایک بات ایک اور نے بھی کی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی روحانی خزائن میں کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر تمام صحابہ کا اجماع ہے۔ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ نہیں، فوت ہو چکے، اس پر کیا ہے؟ صحابہ کرام کے اجماع۔ بلکہ اس بدبخت نے ایک جملہ اور کہا، کہتے اتنا مضبوط اجماع صحابہ کرام کا خلافت صدیق پر نہیں ہے جتنا مضبوط اجماع وفات مسیح پر ہے۔ کیوں؟ کہتے صدیق اکبر نے صحابہ کی موجودگی میں فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، حضور اللہ کے نبی تھے، آپ سے پہلے رسول۔ اب خلت کا معنی کرتے موت، الرسول رسول جمع، اس پر الف لام داخل، جب جمع ہو اور معرف باللام ہو تو یہ فائدہ دیتی ہے استغراق کا۔ اس کا معنی یہ کہ آپ سے پہلے تمام رسول فوت ہو گئے۔ ان تمام میں حضرت عیسیٰ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو حضرت صدیق کیا فرما رہے ہیں؟ آپ سے پہلے تمام رسول فوت ہو گئے۔ کوئی ایک صحابی پیش کر دو جس نے صدیق اکبر کی اس بات کا انکار کیا ہو۔ تو کہتے ہیں صحابہ کے اجماع کہ حضرت عیسیٰ کیا ہو گئے؟ یہ کہتے ہیں حضور قبر میں زندہ نہیں، من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، کسی ایک صحابی نے انکار نہیں کیا۔ مرزائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آسمانوں پر زندہ نہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کسی ایک صحابی نے انکار نہیں کیا۔ یہ کہتے ہیں صحابہ کا اجماع حضور قبر میں زندہ نہیں، وہ کہتے ہیں صحابہ کے اجماع حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ نہیں۔ ہم اپنی بات نہیں کرتے، اشاعت التوحید و سنہ کے نامور عالم اور مصنف مولانا محمد حسین نیلوی صاحب اپنی کتاب القول الاتم فی حیات عیسیٰ ابن مریم اس میں فرماتے ہیں خطبہ صدیقی کا صحیح مفہوم، مرزا صاحب آپ نے جو استدلال کیا یہ استدلال ٹھیک نہیں، خطبہ صدیقی کا صحیح مفہوم، کہتے ہیں آپ نے جو استدلال کیا وہ درست نہیں۔ کیوں؟ آپ کا استدلال دو وجہ سے ٹھیک نہیں۔ پہلی وجہ، اگر اس آیت کا مطلب وہی ہے جو آپ نے بیان کیا، ذرا یہ بتائیے کہ آپ سے پہلے دنیا جہان کے مسلمانوں میں سے کس مفسر نے یہ معنی بیان کیا جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ اگر مفسر ہے تو پیش کیجئے، اور اگر کسی مفسر نے یہ معنی نہیں کیا اور یقیناً نہیں کیا تو آپ کا یہ معنی کرنا ٹھیک نہیں۔ جو مطلب آپ سمجھے ہیں امت کے علماء اس کے خلاف مطلب سمجھے ہیں، امت کا اجماع اس کے خلاف موجود ہے۔ اگر مفسر ہے تو پیش کریں، مفسر نہیں تو اسے خطبہ صدیقی کا عنوان دے کر صحابہ کے اجماع کا لیبل لگانا درست نہیں۔ نمبر دو، اگر اس کا یہی مطلب ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور صحابہ حضرت عیسیٰ کی وفات کے قائل تھے، حیات فی السماء کے قائل نہیں تھے، ان روایات کا کیا کرو گے جو صحابہ سے مروی اور جن سے حضرت عیسیٰ کی حیات ثابت ہوتی ہے؟ ان آثار کا کیا کرو گے جو صحابہ کرام سے مروی اور ان سے حضرت عیسیٰ کی حیات ثابت ہوتی ہے؟ انہوں نے دو باتیں کی، آپ کا استدلال ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ نمبر ایک، آپ کے پاس مفسر موجود نہیں، اور نمبر دو، اگر یہ مطلب لیا جائے تو دیگر روایات کا انکار لازم آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت بڑی ادب اور احترام کے ساتھ، ہم بڑے ادب اور احترام کے ساتھ دست بستہ آپ سے پوچھتے ہیں من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، اس جملے سے آپ نے استدلال کیا حضور کی قبر کی حیات کی نفی پر اور دعویٰ یہ کیا کہ صحابہ کرام کا اجماع موجود ہے۔ یہی دو سوال آپ سے بھی ہیں۔ جو مطلب اس جملے کا آپ نے بیان کیا 1957 عیسوی سے پہلے دنیا جہان کے کسی محدث نے اس جملے کو دلیل بنایا ہے کہ یہ جملہ دلیل حضور قبر میں زندہ نہیں؟ اگر پیش کیا تو اگر کسی نے یہ مطلب بیان کیا آپ پیش کریں، اور اگر نہیں کیا اور یقیناً نہیں کیا تو پھر آپ کا اس پر اجماع کا دعویٰ کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ اور نمبر دو، اگر اس کا معنی یہ ہے اللہ کے نبی کو قبر میں حیات نہیں، حضرت انس کی روایت الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون کا کیا کرو گے؟ حضرت انس کی روایت مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ کا کیا کرو گے؟ حضرت اوس بن اوس کی روایت حضرت اوس کی روایت
इन्न मिन अफ़ज़ली अय्यामिकुम यौमल जुमुआ फ़ीहि खुलिक़ आदम व फ़ीहि क़ुबिज़ फ़ीहि नफ़क़त व फ़ीहि साक़ा फ़अक्सिरू अलय्या मिनस सलाति फ़ीहि फ़इन्न सलातकुम मारूज़तुन अलय्या क़ालू या रसूल अल्लाह कैफ़ तुरज़ु सलातुना अलैका वक़द अरिमता क़ाल इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हर्रम अलल अर्ज़ि अजसादल अंबिया व फ़ी रिवायति अबी दर्दा इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अन ताकुल अजसादल अंबिया नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। इस रिवायत का क्या करोगे? मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम। इस रिवायत का क्या करोगे? इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्ज़ युबल्लिगूनी मिन उम्मति सलाम। इस रिवायत का क्या करोगे? सुम्मा लइन क़ाम अला क़ब्री फ़क़ाल या मुहम्मद लउजीबन्नहु। इस रिवायत का क्या करोगे? हयाती खैरुल लकुम वफ़ाती खैरुल लकुम तुरज़ु अलैया आमालुकुम फ़मा कान मिन हसनिन हमिदुल्लाह अलैहि वमा कान मिन सय्यिइन इस्तग़फ़रतुल्लाह लकुम। इस रिवायत का क्या करोगे? मन सल्ला अलैया इंद क़ब्री समीतुहु व मन सल्ला अलैया नाइयन उबलिग़तुहु। इस रिवायत का क्या करोगे? आपने मिर्ज़ा से ये कहा आपका इस्तिदलाल ठीक नहीं, नंबर एक आपके पास मुफस्सिर नहीं। हम कहते हैं आपका भी इस्तिदलाल ठीक नहीं, नंबर एक आपके पास भी मुहद्दिस मौजूद नहीं। आपने कहा मिर्ज़ा साहब इस्तिदलाल ठीक नहीं, नंबर दो इसलिए कि दीगर रिवायात का इनकार लाजिम आता है। हम कहते हैं आपका इस्तिदलाल भी ठीक नहीं, इसलिए कि दीगर रिवायात का इनकार लाजिम आता है। अगर वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल के बावजूद उम्मत का इजमा इस बात पर है हज़रत ईसा आसमानों पे ज़िंदा, उम्मत का इजमा इस बात पर भी मौजूद है नहनु नुअमिन व नुसद्दिक़ बिअन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हय्युन युरज़क़ु फ़ी क़ब्रिही व अन्न जसदहु शरीफ ला ताकुलुहुल अर्ज़ वल इजमाउ वला हाज़ा। जिस तरह हज़रत ईसा की हयात फ़िस समा पे उम्मत का इजमा, हुजूर की हयात फ़िल क़ब्र पे उम्मत का इजमा मौजूद है। अगर मिर्ज़ा क़ादियानी वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल को बुनियाद बनाकर हज़रत ईसा की हयात फ़िस समा का इनकार करे, हम उसे भी मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि उसके पास मुफस्सिर नहीं, उसके पास मुहद्दिस नहीं, दीगर रिवायात इसके मुकाबले में मौजूद हैं। अगर आप मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात पेश करोगे और इससे हयातुन नबी फ़िल क़ब्र का इनकार करोगे, हम आपकी बात मानने के लिए भी तैयार नहीं, इसलिए कि आपके पास भी मुहद्दिस नहीं है और दीगर रिवायात इसके मुकाबले में भी दुनिया में मौजूद हैं। तो खुतबे सिद्दीक़ अकबर को गलत उन्वान से पेश करना ये बहुत अजीब किस्म की चीज़ है। खैर वो इस्तिदलाल भी इसी से करते हैं, खुतबे सिद्दीक़ अकबर से, और ये इस्तिदलाल भी उसी से कर रहे हैं। दोनों की कड़ियाँ मिलती हैं आपस में। इसलिए हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने फितने मिर्ज़ाइयत के पैदा होने से पहले, फितने मिर्ज़ाइयत के पैदा होने से पहले पीर मेहर अली शाह गोलड़वी से कहा था कि इस फितने के ताक़ुब के लिए तैयार रहना, और फितने ममात के पैदा होने से पहले हज़रत ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया था कि इस मौजू पर आप किताब लिखें। आपने दोनों पर किताबें लिखवाई हैं और दोनों पर अफराद को तैयार किया। इन दोनों की आपस में लड़ियाँ कहाँ तक मिलती हैं, इनके आपस में नज़रियात कहाँ तक मिलते हैं। वगैरह के ताक में दुश्मन भी थे, पुश्त पर अहबाब भी, ताक में दुश्मन भी थे, पुश्त पर अहबाब भी, तीर पहला किसने मारा ये कहानी फिर सही।